नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रोज़े के मसाइल बयान हो रहे थे। तीसरी किस्त आपके सामने शुरू है, तीसरा पार्ट। अगर कोई आदमी दांत निकलवा रहा है या दांत का दर्द है, वो इंजेक्शन लगा रहे हैं, उसको दांत मसोड़ों पर इंजेक्शन लगाते हैं, तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन जो दवाई उसके मसोड़ों के अंदर जाए, अगर मसोड़ों से बाहर मुंह में वो दवाई आई है और वो दवाई का जायका वो अपने मुंह में महसूस कर रहा है, फिर वो दवाई निगल लेता है, तो रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन अगर ऐसे नहीं है और दवाई उसको महसूस नहीं हुई, सारी मसोड़ों के अंदर गई या मुंह में भी आई लेकिन उसने थूक दी, मुंह साफ कर लिया, तो रोज़ा नहीं टूटेगा। ये तो हो गया मसोड़ों पर इंजेक्शन लगाने का मसला। इसके साथ साथ अब ये याद रखें कि कौन सी चीज़ें हैं जिनसे खाने से रोज़ा टूटता है और उसकी सूरत क्या होगी, कज़ा कफ़ारा कब आएगा। कज़ा का मतलब तो सिर्फ एक रोज़ा रखना है। कफ़ारे का मतलब होता है कि जो उसको ग़ुलाम आज़ाद करना या 2 महीनों के पे दर पे रोज़े रखना, या फिर उसके बाद जो है वो 60 मिस्कीनों को 2 वक्त का खाना खिलाना। इसमें ये उसूल याद रखें कि चूँकि आज ग़ुलाम आज़ाद करने वाला मसला तो है नहीं है, मनसूख नहीं हुआ है, नहीं है। जिहाद के समरात में से जिहाद आज हो नहीं रहा उस तरतीब से, मुनज़्ज़म कोई स्टेट इस्लामी वो है नहीं है, तो इस वजह से वो चीज़ नहीं है। लेकिन दूसरा जो चीज़ है वो है 2 महीने के पे दर पे रोज़े रखना। तो फ़ुक़हा का ये बयान करदा उसूल है कि सबसे पहले हमें अम्र अशक को देखेंगे, जो ज़्यादा मुशक्क़त वाला है। यानी ज़्यादा मुशक्क़त वाला कौन सा है? 2 महीने के रोज़े पे दर पे रखना। 60 मिस्किनों को खाना खिलाने वाला इतना मुशक्क़त वाला अमर नहीं है, वो तो माली मामला है, माली मसला है। जानी ज़्यादा मुशक्क़त वाला है 2 महीने पे दर पे रोज़े। वो 2 महीने पे दर पे रोज़े भी इस तरह रखेगा कि अगर दरमियान से बीमार हो गया, कोई मसला भी, कोई उज़र भी पेश आ गया, रोज़ा टूट गया उसका, टूट गया, तो उसको फिर नए सिरे से 2 महीने के रोज़े स्टार्ट करने होंगे। सिर्फ औरत जो माहवार वाली होती है, उसके मेंसेस के दिन होते हैं, उसके लिए गुंजाइश है कि वो उस फिर गुस्ल के बाद जो है वहीं से आगे बरकरार रखे। और एक बाज़ फ़ुक़हा की तरफ से यह आ रही है बात कि जिस आदमी को मुस्तकिल दायमी तौर पर कोई ऐसा आरिज़ा लाहिक हो जाता है कि 2, 4, 5, 10 दिन रोज़ा रखने के बाद उसकी सेहत ख़राब हो जाती है या कोई मसला हो जाता है और उसको लाज़िमन कुछ इस तरह का मामला करना हो जाता है, उसको आरिज़ा दायमी, तो वो जब दायमी मरीज़ है, माज़ूर है, तो उसके मसाइल फिर और होते हैं। ज़ाहिर बात है उसके लिए भी गुंजाइश होगी कि वो जब उस उज़र से ठीक हो जाए तो आपने रोज़ों को वहीं से बरकरार रखे। लेकिन इससे हटकर बाकी कोई तीसरा आदमी ऐसा नहीं है कि जिसके लिए गुंजाइश हो, बल्कि चाहे वो सख्त बुखार बीमारी में भी चला गया था, फिर भी उसको नए सिरे से रोज़े शुरू करने होंगे 2 महीने के। देखें आप, ये मसला बड़ा मुश्किल है ना, तो ये अम्र अशक इसको लेगा। जब तक इसकी ताकत है तो 60 मिस्किनों को खाना खिलाने से इसका कफ़ारा अदा नहीं होगा, कफ़ारा अदा नहीं होगा। अब अगर कुछ सूरतें ऐसी हैं कि जिनमें सिर्फ क़ज़ा आती है और कुछ सूरतें ऐसी हैं जिनमें क़ज़ा और कफ़ारा भी आता है। अब उसको समाअत फरमाएं। मसलन किसी आदमी ने ऐसी कोई चीज़ खाई जो आमतौर पर खाने की है, कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल की जो आमतौर पर पीने की है, तो ऐसी पीने की है तो उससे रोज़ा टूटेगा। मिसाल के तौर पर किसी ने खाना खा लिया, चाय पी ली, पानी पी लिया, आइसक्रीम खा ली, तो ये खाने की पीने की चीज़ें हैं, तो इससे रोज़ा टूटेगा। अब अगर जानबूझकर बगैर उज़्र शरई के उसने किया है तो इस पर क़ज़ा भी आएगी, कफ़ारा भी आएगा। ठीक हो गया। लेकिन अगर इसने कोई ऐसी चीज़ खाई है कि जो आमतौर पर उर्फ़न आदत में लोग उसको खाते पीते नहीं है, तो उससे रोज़ा टूटेगा, लेकिन सिर्फ क़ज़ा आएगी, कफ़ारा नहीं आएगा। मिसाल के तौर पर किसी ने मिट्टी का तेल पी लिया, मट्टी खा ली, घास खा ली, या कोई और ऐसी चीज़ जो आमतौर पर खाते पीते नहीं है, स्पिरिट पी ली किसी ने, तो ऐसी सूरत में उसका रोज़ा तो टूटेगा, लेकिन क़ज़ा आएगी, कफ़ारा नहीं आएगा। ये उसूल है। सिगरेट, निस्वार वगैरह, ये चूँकि लोगों के यहाँ उर्फ बन गया है इन चीज़ों के इस्तेमाल का, खाने का, डालने का, तो लिहाजा उर्फ आदत के लिहाज से इन चीज़ों को पहले के साथ लगाया जाएगा, यानी क़ज़ा भी आएगी, कफ़ारा भी आएगा। ठीक है, क्योंकि आमतौर पर इंसानी आदत में ये चीज़ें किसी न किसी इस्तेमाल के एतबार से ये शामिल हो चुकी हैं, हिस्सा बन चुकी है ज़िंदगी का।
تو ان کا حکم پہلے کے ساتھ لگایا جائے گا۔ تو یہ ایک، اس کے ساتھ ساتھ کبھی ایسے ہوگا کہ انسان عذر شرعی کی وجہ سے روزہ افطار کر رہا ہوگا، توڑ رہا ہوگا، عذر شرعی، تو ایسی صورت میں بھی صرف کفارہ آئے گا۔ مثلا حالت غیر ہو گئی، بیماری حد سے بڑھ گئی، کوئی حالت ناگزیر ہو گئی، آپے سے باہر ہو گیا، ایسی صورت میں تو روزہ اگر توڑنے کے شرعی موقع اس کا آیا ہے تو اس پر صرف قضا آئے گی، کفارہ نہیں آئے گا۔ یا غیر قصدی طور پر اس نے توڑ دیا، اگرچہ شرعی عذر نہیں تھا، مثلا کہ آئی سمجھا شاید روزہ ٹوٹتا ہے تو اس نے کھا ہی لیا، حالانکہ ٹوٹا تو نہیں تھا نا، میں نے قے کا مسئلہ پچھلے کلپ کے اندر بیان کر دی ہے، لیکن غلطی میں جہالت میں کھا گیا، تو اب قصد اس کا تو ہٹ درمی تو نہیں پائی گئی نا، جہالت کی وجہ سے ہو گیا، تو اس پر صرف قضا آئے گی۔ اور معمولی بیماری ہوئی تو سمجھا شاید میرے لیے رخصت آ گئی ہے اپنے نظام میں، مسئلہ بھی نہیں پوچھ سکا، تو ایسی صورت میں بھی صرف قضا آئے گی، کفارہ نہیں آئے گا، کیونکہ ہٹ درمی اس کی نہیں پائے گئی۔ یا کسی نے غلط گائیڈ کر دیا، بھائی روزہ آپ کا ٹوٹ گیا، حالانکہ ٹوٹا نہیں تھا، وہ بھی جاہل تھا، تو اس نے اس کے فتوے پر عمل کیا، تو پھر بھی صرف قضا آئے گی، کفارہ نہیں آئے گا، کفارہ نہیں آئے گا۔ یا غلط فہمی میں ایسے ہو گیا، خون دیا کسی کو یا خون لیا، سمجھا خون دینے لینے سے روزہ ٹوٹتا ہے، حالانکہ اس کے ساتھ تو روزہ نہیں ہے۔ یاد رکھیں، خون چاہے کسی کو دے اپنا نکال کے، سنگی لگوائے، ہجامہ لگوائے، یا ڈریپ جیسے جو ہے تھیلی میں نکال کے دیتے ہیں، یا کسی کا خون لگوائے روزے میں، دونوں صورت میں روزے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اب یہ سمجھے شاید ٹوٹ گیا ہے اور کھا گیا روزہ، تو ایسی صورت میں بھی اس پر قضا آئے گی، کیونکہ ہٹ درمی نہیں پائی جا رہی اس کی طرف سے، تو روزہ کفارہ اس کے اوپر نہیں آئے گا۔ یہ میں نے مسئلے پر، اب یہاں پر یاد رکھیں، کسی نے کئی روزے اگر کھائے ہیں تو کتنے کفارے آئیں گے؟ تو جتنے روزے بھی کھائے ہوں کفارہ ایک ہی آئے گا، کفارہ ایک ہی آئے گا۔ دیکھیں کہ اگر ایک آدمی ایک سجدہ کی آیت سجدہ ایک مجلس میں 1000 بار بھی تلاوت کرے تو اس پر ایک ہی سجدہ اس کے اوپر آتا ہے۔ اگر کسی کی سے نماز میں کئی غلطیاں ہو جائیں تو کئی سجدہ سہو نہیں آئیں گے، ایک ہی سجدہ سہو آئے گا، نماز ہے کہ۔ اور اسی طرح جو ہے اگر کئی چوریاں اس نے کی ہیں تو اس کے ایک ہی ہاتھ کاٹا جائے گا، یہ نہیں ہے کہ سارے ہاتھ، دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کاٹ دیے جائیں۔ کئی چوریوں کے بعد جب پکڑا گیا، ثابت ہو گئی، تو ایک ہی ہاتھ اس کا کاٹا جائے گا۔ اسی طرح کسی نے کئی روزے اگر توڑ دیے ہوں تو پھر بھی ایک ہی اس پر کفارہ آئے گا، کئی نہیں آئیں گے۔ ہاں علماء یہ فرماتے ہیں اگر کسی نے جماع کے ذریعے یعنی اہلیہ سے، بیوی سے قرب مخصوص کرتے ہوئے روزے توڑتا رہا تو ایسی صورت میں جتنے روزے توڑے ہیں تو ہر روزے کے بدلے میں ایک کفارہ آئے گا۔ جی یہ مسئلہ جدا ہے، یہ مسئلہ یہاں پر جدا ہے۔ یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ کفارہ اس شخص کا ہے جو روزہ رکھ کر توڑتا ہے، اس کا کفارہ ہے۔ جو روزہ شروع سے رکھتا ہی نہیں بدبخت، اس کا نہیں ہے، اس پر کفارہ نہیں ہے، اس پر تو صرف قضا ہی آئے گی۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے، جو بدبخت رکھتا ہی نہیں ہے اس کو تو زیادہ، وہ بڑا مجرم ہے، اس کو تو زیادہ سزا ملنی چاہیے، اس پر تو کفارہ ہی نہیں ہے۔ جو بیچارہ رکھ کے توڑ گیا اس پر جو ہے وہ کفارہ بھی آ رہا ہے۔ جی بالکل یاد رکھیں، جو قریب کا آدمی ہوتا ہے اس کی جرم کی سزا بھی زیادہ ہوتی ہے، چاہے چھوٹا جرم کیوں نہ ہو۔ دیکھیں نا، ایک اصول ہے حسنات الابرار سیئات المقربین، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، اعلیٰ درجے کے مقرب لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے زیادہ قریب لوگ، ان کی وہ اگر عام لوگوں کی طرح چھوٹی چھوٹی نیکیاں کریں نا تو ان کے حق میں وہ نیکیوں کے بجائے گویا کہ وہ گناہ تصور ہوتے ہیں کہ بھئی آپ اتنی بڑی شخصیات ہیں، آپ کو بڑی نیکی کرنی چاہیے، آپ وہ چھوٹے لوگوں کی طرح، عام لوگوں کی طرح چھوٹی نیکیاں کر رہے ہیں۔ تو بڑے بڑے ہوتے ہیں، جو قریب کے ہوتے ہیں ان کا حکم بھی اور ہوتا ہے، گھر دور کا آدمی دور کا ہے۔ مثال اس کو دیتا ہوں، جیسے دیکھیں کوئی کافر ہے، دور کا ہے، تو اس کو نہیں قتل کیا جائے گا۔ کافر اگر شرافت کے ساتھ رہ رہا ہے اور ذمہ بن کر رہ رہا ہے، اسلام کی حاکمیت کو تسلیم کر رہا ہے، اسلام کا مقابلہ اور ٹکر نہیں لے رہا، تو اس کو قتل کرنا اسلام میں جائز نہیں، اس کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت اسلام کرتا ہے اور دیتا ہے۔ اور لیکن اگر کوئی شخص جو ہے مرتد مسلمان تھا اور پھر مرتد ہو گیا ہے تو وہ گویا اسلام سے مذاق کر رہا ہے، اسلام کے اندر گویا عیب بتا رہا ہے، اسلام کو ناقص بتا رہا ہے، اس قابل نہیں بتا رہا کہ اسلام ایک کامل مذہب ہے کہ جس کو اپنا کر انسان دائمی ترتیب سے رہ سکتا ہے تا حیات تا مرگ۔ تو گویا وہ اسلام کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، اور یہ اسلام مذاق برداشت نہیں کرتا۔ لا اکراہ فی الدین، زبردستی مسلمان تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو مسلمان سے مرتد ہو جائے الیاذ باللہ تو اس کو پھر جو ہے دوبارہ سے اسلام کی طرف لایا جائے گا، وگرنہ 3 دنوں کے بعد حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو قتل کر دیں۔
تو دیکھیں جو شروع سے نہیں آیا اسلام کی طرف اس کے بارے میں قتل کی بات نہیں ہے، لیکن جو شروع سے آیا تھا پھر درمیان سے اس نے یو ٹرن لیا اور ریورس ہوا تو اس کے بارے میں اسلام قتل کا حکم دے رہا ہے۔ ایک آدمی فوج میں بھرتی نہیں ہوا، نہ وردی پہنے نا، لیکن پہن وردی داخل ہو کے وردی نہ پہنے اور اصولوں کی خلاف ورزی کرے تو کورٹ مارشل ہوتا ہے، پھر اس کو سزا دی جاتی ہے، اس کو سزا دی جاتی ہے۔ ایک آدمی حفظ شروع نہیں کیا اس نے نہ کرے، لیکن ایک حفظ شروع کیا ہے تو جتنے پارے یاد کر چکے اب اس کو بلانا اس کے لیے جائز نہیں ہے، ورنہ جہنم میں جائے گا اور اس کے لیے حدیث کے اندر سخت سزا ہے۔ پھر اس لیے اب جب آئے تو سوچ کے آئے نا، تو اب جب روزہ رکھ رہا ہے تو سوچ کے رکھے جب روزہ شروع کر رہا ہے۔ تو اس لیے یہ میرا امید ہے کہ آپ ان مثالوں سے اس فلسفے کو سمجھ چکے ہوں گے کہ اس کا فلسفہ کیا ہے۔ یاد رکھیں کوئی آدمی اسلام کا انکار کر رہا ہے، ایک آدمی جو ہے اسلام پر عمل نہیں کر رہا، اسلامی تعلیمات پر نماز پڑھ نہیں رہا، ترک کر رہا ہے نا، تو ترک کرنے والا فاسق ہو سکتا ہے، فاجر ہو سکتا ہے، گناہ گار ہے نا، لیکن ایک آدمی اگر نماز کا مذاق اڑا رہا ہے کافر ہے، انکار کر رہا ہے بالکل کافر ہے، ایک آدمی اس کو ہلکا سمجھ رہا ہے، استخفاف کر رہا ہے کافر ہے۔ تو یہ دائرے ہیں اپنے اپنے۔ امید ہے کہ اس پورے میرے بیان کردہ فلسفہ سے آپ اس کی اصل نوعیت کو سمجھ چکے ہوں گے۔ تو یہ اس حوالے سے جو مسئلہ ہے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے اور پھر اس کا قضا کب آتی ہے اور کفارہ کب آتا ہے، یہ میں نے کچھ تفصیلات بیان کر دی ہیں۔ وہ ایک لطیفہ ہے نا، امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کس نے پوچھا ایسا روزہ بتائیں کہ کھائے بھی پیے بھی اور آدمی روزہ نہ ٹوٹے، تو انہوں نے کہا آؤ میرے پاس تمہیں جوتے لگاؤں گا، کھاتے چلے جاؤ، تمہیں غصہ آئے گا پیتے چلے جاؤ، تمہارا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو بہرحال یہ کچھ ضروری مسائل ابتدائی جو میں نے آپ کے سامنے، اب یہاں اس کے ساتھ یاد رکھیں کہ روزے کے اندر ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا، مسواک استعمال کرنا، تو اب یہاں پر ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا یاد رکھیں، صرف آپ اگر اس میں مسواک استعمال کر رہے ہیں تو مسواک بالکل روزے میں استعمال کرنا جائز بلکہ افضل ہے، آپ علیہ السلام نے بھی استعمال کی۔ اور مسواک آج کل جو بازاروں میں آتی ہے تو وہ اس کو ایک ذائقہ دیا ہوتا ہے، خاص نرم کی ہوتی ہے، مختلف چیزوں کے ذائقے ہوتے ہیں، ٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں، تو اگر آپ شروع میں استعمال کر رہے ہیں تو وہ نرم اور ذائقہ اور رس آپ کے منہ میں آتی ہے، اس کو آپ تھوکتے چلے جائیں، ایک دو دن گزریں گے خشک ہو جائے گی، وہ سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے، آپ استعمال کریں۔ تمبر والی مسواک آپ استعمال کریں، شروع میں ذائقہ آئے گا، تھوک دیں، اس کے بعد ذائقہ ختم ہو جاتا ہے خشک ہونے کے ساتھ اور استعمال کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسواک افضل ہے، صرف جائز ہی نہیں ہے روزے کے اندر، بالکل۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی مسواک اس لیے استعمال نہیں کرتے کہ یہ منہ کی بو ختم کرتی ہے اور منہ کی بو اللہ کو مشک سے زیادہ پسند ہے، حدیث میں آتا ہے۔ اور بھائی اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ منہ کے اندر جو میل تھپی تھپی ہوتی ہے اس کی وجہ سے جو بو آتی ہے تو وہ اللہ کو پسند ہے، بلکہ جو معدہ خالی ہونے کی وجہ سے اندر سے بو اٹھ کر منہ میں آتی ہے روزے دار کے معدہ خالی ہونے سے، وہ بو اللہ کو پسند ہے۔ یہ منہ میں جو گند کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے یہ بو نہیں ہے، غلط فہمی دور کر لی جائے یہاں سے۔ اب برش بھی آپ لگا سکتے ہیں اور برش بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ آپ جو ہے وہ ٹوتھ پیسٹ وغیرہ وہ چیزیں استعمال کریم نہیں کر سکتے، اس سے روزہ مکروہ ہوگا۔ اگر اس کا کچھ حصہ ذائقہ وہ چیزیں ذرات اس کے اندر چلے گئے، حلق سے نیچے چلے گئے تو روزہ ٹوٹ بھی سکتا ہے، تو وہ استعمال نہیں کر سکتے۔ ہاں بعض علماء نے کہا ہے کہ منہ میں اگر کوئی چھال وغیرہ اس طرح کی چیز ہے، منہ جل گیا ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا ہے، تو آپ دوائی کے طور پر اگر اس کو منہ میں ڈال رہے ہیں اور ناگزیر صورتحال پیدا ہو چکی ہے، آپ کو ضروری بھی ہو گیا ہے دوائی کے طور پر، تو آپ اگر منہ میں ڈال کے پھر اس کو تھوک رہے ہیں اور منہ اچھی طرح صاف کر رہے ہیں تو گنجائش ہے، لیکن اس سے ہٹ کر دانت صاف کرنے کے لیے اس کی مکروہ کرے گا روزہ۔ اسی طرح دنداسا وہ استعمال کرنا، دنداسے میں بھی ذائقہ ہوتا ہے باقاعدہ، وہ تو ذرات ہوتے ہیں تو وہ روزے میں مکروہ ہے، دنداسا وغیرہ استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ ہو گیا ٹوتھ پیسٹ کا اور دنداسے وغیرہ ان چیزوں کا جو میں نے آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کر دیا۔ اسی طرح جو ہے اگر کھانسنے سے یا ڈکار لینے سے حلق میں اٹکی چیز یا جو ہے قریب میں ہی اٹکی چیز اگر منہ میں آتی ہے اور نکل لی جاتی ہے تو اس کا روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مثلا کوئی گلے سے اچانک اٹکا ہوا پانی واپس آتا ہے اور اندر چلا جاتا ہے، اچانک سے چلا جاتا ہے، اس سے روزے پر فرق نہیں پڑتا۔ البتہ معدے سے اگر کوئی چیز واپس آئی کھانسنے وغیرہ سے اس طرح سے اور وہ منہ میں آ کے واپس چلی گئی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ منہ میں تھوک وغیرہ کے بارے میں تفصیل سے پہلے بیان کر چکا ہوں تو اس کا کیا مسئلہ ہے۔ یہی تھوک اگر انسان کے منہ سے باہر آتا ہے اور پھر کوئی جو ہے بیوقوف اس کو چاٹتا ہے تو ظاہر بات ہے جب منہ سے باہر آیا اب اس کے جسم کے حصہ نہیں رہا، ختم ہو گیا، باہر چلا گیا،
خارج ہو گیا، اب اس کو دوبارہ لے رہا ہے تو گئے باہر سے کوئی چیز لے رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ الگ سے یعنی پورا ایک تفصیلی مسئلہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ یہ 3 کلپ ہوئے ہیں روزے سے، اور اب انشاءاللہ آگے جو ہے چوتھا کلپ انشاءاللہ اس کے بعد آگے تفصیل سے